अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नए हॉरर वाक़ये के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत से रहें और ढेरों खुशियों के साथ रहें। दोस्तों, आज का ये वाक़या काफ़ी डरावना है, जिसे सुनकर आपका जिस्म कांपने लगेगा। जिन्नात कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, जैसे इस लड़की की ज़िंदगी में खौफनाक जिन आया था जब वो किचन में खाना बना रही थी और इस जिन ने एक अजीबो गरीब फरमाइश कर दी। दोस्तों, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अरीना एक शादीशुदा लड़की थी और 1-2 साल की बच्ची की माँ थी, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं था कि वो शादीशुदा एक बच्ची की माँ होगी, क्योंकि वो इस कदर खूबसूरत थी, जो भी इसे देखता बस देखता ही रह जाता। इसकी सहेलियां अक्सर इसे छेड़तीं कि तुम पर कोई जिन भूत आशिक हो जाएगा, मगर कोई नहीं जानता था मजाक मजाक में कही ये बात एक दिन खौफनाक हकीकत बनकर अरीना के पीछे पड़ जाएगी। इसका शौहर जिब्रान एक कंपनी में जॉब करता था और वो सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाता और रात को देर से घर वापस आता था। अरीना तब तक घर में अकेली होती और अपनी बेटी के साथ खेलती रहती। इनके घर के पास रहने वाले पड़ोसी बहुत अच्छे लोग थे, इसीलिए जिब्रान कभी भी अरीना के घर में अकेले होने पर फ़िक्रमंद नहीं हुआ। जिब्रान की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी और ना ही वो कोई ज़्यादा अमीर लोग थे, मगर इस सब के बावजूद अरीना अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इस कदर अजीबो गरीब खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं कि अच्छी खासी सुकून वाली ज़िंदगी क़यामत बन जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या अरीना के साथ पेश आया था। एक सुबह जिब्रान ऑफिस के लिए निकल गया। अरीना ने घर का दरवाज़ा बंद किया। वो हमेशा जिब्रान के जाने के बाद घर के दरवाजे अंदर से बंद कर देती थी। हस्बे मामूल वो घर के काम कर रही थी और इसकी बेटी कमरे में सो रही थी, जब अचानक इसे घर में कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे छत से कोई भारी चीज़ गिर गई हो। अरीना किचन से निकलकर बाहर आई तो हैरान रह गई। सामने एक नौजवान आदमी खड़ा था। अरीना इस आदमी को अपने घर में देखकर बुरी तरह हैरान थी। आखिर वो कौन था और इसके घर में कैसे आया, क्योंकि घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। इस आदमी को देखकर अरीना इतनी हैरान थी कि चीख भी नहीं सकी। फिर अकलाते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? इस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं तो तुम यकीन नहीं करोगी। अरीना इसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, तुम जो भी हो मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने शौहर को बुलाऊंगी। वो आदमी अरीना की बात सुनकर हंसने लगा। तुम किस शौहर की बात कर रही हो? तुम्हारा शौहर तो मैं हूँ। अरीना ने गुस्से से इसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो भी हो निकल जाओ। ना तो तुम मुझे अपने घर से बाहर निकाल सकती हो और ना ही अपनी ज़िंदगी से। अरीना ने गुस्से से इस आदमी को देखा। वो इसे बातों से समझाकर अपना वक्त ज़ाया कर रही थी। बेहतर हल यही था कि वो जिब्रान को कॉल करके घर बुलाती। इसने जल्दी जल्दी जिब्रान को नंबर मिलाना शुरू किया। वो आदमी वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए इसे देखता रहा। तुम रुको, अभी बंदोबस्त करती हूँ तुम्हारा। दूसरी तरफ कॉल अटेंड कर ली गई। हेलो जिब्रान, जल्दी से घर आ जाएं। एक पागल आदमी घर में घुस आया है। जिब्रान ने ओके कहकर कॉल कट कर दी। अरीना ने घूर कर देखा। अब भागना मत, मेरा शौहर आ रहा है, वो तुम्हारी अच्छी धुलाई करेगा। वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम बेवकूफ़ हो लड़की, तुम्हारा शौहर मैं हूँ, जाने किसको बुलाया है तुमने? अरीना कुछ न बोली, मगर वो बहुत डर रही थी। जिब्रान को कॉल करने के बावजूद वो जानती थी वो 1 घंटे से पहले नहीं आ सकते और 1 घंटे में बहुत देर हो जाएगी। वो आदमी अरीना की तरफ बढ़ने लगा। अरीना ने इसे वार्निंग देते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। मगर इस आदमी ने कुछ नहीं सुना और इसके पास कदम ब कदम आता रहा। अरीना को कोई हल नज़र नहीं आया। इस आदमी ने गुस्से से कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं, एक जिन ज़ादा हूँ। अरीना को हैरत का झटका लगा और वो गुस्से से बोली, तुम क्या समझते हो? तुम खुद को जिनज़ादे बोलोगे और मैं डर जाऊंगी। निकल जाओ मेरे घर से।
وہ جن زیادہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ وہ وہیں ہاتھ باندھ کر اعتماد سے کھڑا تھا اور ارینا خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی اور سوچ رہی تھی کیسے اس آدمی کو اپنے گھر سے باہر نکالے۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں خوفناک خیال آیا۔ وہ بھاگ کر جبران کے کمرے میں گئی اور دراز سے جبران کی پستول نکالی اور واپس اس آدمی کے پاس آ کر پستول تان کر بولی، رک جاؤ نہیں تو میں گولی چلا دوں گی۔ مگر وہ آدمی نہیں رکا۔ ارینا کو اپنی عزت خطرے میں نظر آئی اور اس نے خود کو بچانے کے لیے 1 2 3 گولیاں اس آدمی پر چلائیں، مگر یہ دیکھ کر اسے شدید صدمہ لگا کہ اس آدمی کو کوئی بھی گولی نہیں لگی۔ ہر گولی اس کے سینے سے پار ہو کر نکل گئی اور وہ ہنس رہا تھا۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر ارینا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس آدمی کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ لمبے اور منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ اب وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا۔ ارینا کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے کچن کی طرف بھاگی، لیکن وہ جن اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ ارینا اس بھیانک جن کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ وہ جن ہنستے ہوئے ارینا کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر ارینا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، تم جو بھی ہو مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ جن وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس جن نے ایک عجیب بات کہی، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ارینا نے روتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط؟ جن نے ایک انوکھی شرط بتائی جسے سن کر ارینا کے جسم میں جان نہ رہی۔ تمہیں اپنے پیٹ میں میرا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ ارینا اس جن کی بات سن کر حیران رہ گئی اور پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جن نے بڑی گہری نظروں سے ارینا کو دیکھنے کے بعد کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم ایک رات میرے ساتھ گزارو، پھر 9 مہینے بعد تمہارے پیٹ میں میرا بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس بچے کو میں آ کر لے جاؤں گا۔ ارینا کے سر پر 7 آسمان گر گئے۔ وہ جتنا زیادہ اس جن کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی شرط سن کر ڈر رہی تھی۔ پھر ارینا نے روتے ہوئے اس جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، خدا کے لیے چلے جاؤ، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جن نے غصے سے ارینا کو دیکھا اور کمرے میں جا کر ارینا کی سوئی ہوئی بیٹی کو اٹھا لیا اور دانت پیس کر بولا، اگر تم اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو اپنی یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ارینا زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ پھر اس جن نے ارینا کی بیٹی اسے واپس کر دی اور جاتے جاتے بولا، میں رات کو واپس آؤں گا اور تم رات کو اپنے شوہر کو بے ہوش کر کے سلا دینا، پھر تم ساری رات میرے ساتھ گزارو گی، اور اگر اس بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زیادہ وہاں سے غائب ہو گیا اور ارینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اس جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کی شرط ماننے پر مجبور تھی اور وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ رات ہو گئی، ارینا کا شوہر آفس سے گھر واپس آ گیا۔ ارینا نے جبران کو کھانا دیا اور کھانے کے دوران جبران نے نوٹ کیا کہ ارینا کچھ اداس ہے۔ اس نے ارینا سے پوچھا، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ ارینا نے حیران جبران کو دیکھ کر کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ رات کے وقت اس نے جبران کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور اسے پلا دی۔ جبران کو بے ہوش کر کے وہ خود بھی سو گئی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب ارینا نے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنی۔ جبران چونکہ بے ہوشی کی دوا کھا کر سو رہا تھا، اسی لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارینا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے دیکھا۔ وہ جن زادہ سامنے کھڑا تھا۔ ارینا اس جن زادے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس جن زادے نے ارینا سے پوچھا، کیا تم تیار ہو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے؟ ارینا نے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس جن زادے سے کہا، پلیز چھوڑ دو مجھے، یہ کام بہت مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جن زادے نے غصے سے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، صبح کے وقت اگر تم وعدے سے مکر گئی تو انجام بہت برا ہوگا۔
ارینا مجبور تھی اور مجبوری میں ارینا نے جنزادے کی بات مان لی۔ اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارینا کے پیٹ میں اس جن کا بچہ پلنے لگا اور ارینا پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیٹ میں بہت بڑا پتھر پل رہا ہے۔ وہ بہت مجبور تھی، اس بچے کو نکال بھی نہیں سکتی تھی اپنے وجود سے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کمزور ہوتی گئی اور اکثر بیمار رہنے لگی، مگر اس نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا کر رکھی اور اسے ڈر لگنے لگا کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت شوہر کو پتہ چل گیا تو اس کی زندگی میں کیا طوفان آئے گا۔ بچہ 3 مہینے کا ہو گیا اور پیٹ میں حرکت کرنے لگا۔ اس کی حرکت عام بچوں سے الگ تھی۔ ارینا کو لگا کہ وہ اس بچے کو پالتے پالتے مر جائے گی۔ وہ اپنی خوراک میں اضافہ کر رہی تھی دن رات اور پھر بھی کمزور رہنے لگی تھی۔ جب بچہ 7 مہینوں کا ہوا، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اسی دوران وہ جن ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ ارینا کو یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ لینے نہیں آیا تو وہ بچہ اس کی زندگی میں طوفان لے کر آئے گا۔ جب جبران نے ارینا کی بیماری اور کمزوری والی حالت دیکھی تو وہ اسے مشورہ دینے لگا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، مگر ارینا کو ڈر تھا کہ اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی یا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو جبران کو سب پتہ چل جائے گا، اسی لیے وہ کبھی ہسپتال نہیں گئی۔ لیکن اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی، اس کا پیٹ گھڑے سے زیادہ بھاری ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجبوراً جبران اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے تھوڑی دیر ارینا کا چیک اپ کیا۔ پھر جب اس گائنیکولوجسٹ نے ارینا کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کی ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ ارینا سب سمجھ گئی۔ جبران نے ڈاکٹر کو چیختے سنا تو ڈاکٹر سے پوچھا، کیا ہوا، آپ کیوں چیخ رہی ہیں؟ اس لیڈی ڈاکٹر کا جواب سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی مسز کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے بلکہ ایک عجیب و غریب جانور ہے۔ جلد ہی اپنی بیوی کے پیٹ سے یہ خوفناک جانور باہر نکالیں، نہیں تو بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اس ڈاکٹر کی بات سن کر جبران حیران ہو گیا اور ارینا پریشان ہو گئی۔ گھر آ کر جبران نے ارینا سے پوچھا، یہ تمہارے پیٹ میں جانور ہے؟ ارینا، یہ کیسے آیا تمہارے پیٹ کے اندر؟ اب کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ارینا نے حیران جبران کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور روتے ہوئے ساری سچائی جبران کو بتا دی کہ کس طرح ایک جنزادے نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ جبران یہ سن کر بہت حیران ہوا اور ارینا پر غصہ بھی کیا اور وہ غصے میں بولا، تم پاگل ہو ارینا، یہ سب کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا دیتی یہ کیا کر دیا تم نے؟ سب کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیں۔ یہ سن کر ارینا مزید رونے لگی۔ پھر جبران نے ایک بہت بڑے عامل سے رابطہ کیا۔ وہ عامل کو گھر لے آیا۔ اس عامل نے ارینا کا جائزہ لیا اور اس کے پیٹ کے اندر بچے کا بھی جائزہ لیا اور نرمی سے بولا، یہ بات تمہیں اس وقت بتانی چاہیے تھی جب وہ جن زادہ تمہارے پاس آیا تھا، تب اس کا کوئی حل نکال لیتا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تمہیں اس بچے کو پیدا کرنا ہی ہوگا۔ اگر تم نے بچے کو پیدا نہیں کیا یا بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ جن تمہاری 7 نسلیں تباہ کر دے گا۔ اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم بچے کو پیدا کرو۔ جبران اور ارینا اس عامل کی بات سن کر مزید پریشان ہوئے۔ وہ عامل وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور نواں مہینہ شروع ہو گیا۔ ارینا کے ساتھ ساتھ جبران بھی پریشان رہنے لگا۔ پھر بچے کی پیدائش سے 4 دن پہلے جبران نے ایک نرس کو راضی کر لیا کہ وہ بچہ پیدا کرے، کیونکہ ہسپتال میں تو یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں مزید خطرہ ہو سکتا تھا۔ جبران نے اس نرس کو ساری بات بتا دی۔ اس نرس نے بچے کو پیدا کرنے کی 4 لاکھ روپے فیس مانگی، جو کہ جبران کے لیے بہت زیادہ رقم تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اسی لیے جبران نے 4 لاکھ روپے میں اس نرس سے معاہدہ کر لیا۔ پھر ایک رات آئی جب ڈیلیوری کا وقت آیا۔ ڈیلیوری رات کے وقت ہوئی۔ اس نرس نے بہت مشکل سے بچے کو پیدا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ نرس بچے کو دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ ایک کالے رنگ کا عجیب و غریب بچہ جس کا سر بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ نرس بچہ پیدا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جبران اور ارینا اس بچے کو دیکھنے لگے۔ وہ ایک عجیب و غریب خوفناک بچہ تھا۔ وہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ جن زادہ اس بچے کو لینے نہیں آیا
تو وہ بچہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ پھر وہ رات گزر گئی۔ جب صبح ہونے والی تھی تو وہ جنزادہ ٹھیک 9 مہینے بعد ارینا کے پاس آیا۔ جبران بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ پھر وہ جنزادہ ارینا کے پاس چلا آیا۔ اس جنزادے نے مسکراتے ہوئے ارینا اور جبران کو دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا کہ بہت شکریہ تم لوگوں کا، یہ بہت مشکل کام تھا لیکن تم نے کر دکھایا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس جنزادے نے ایک بہت بڑے بنگلے کے کاغذات اور چابی جبران کو دیتے ہوئے کہا کہ آج سے گھر تم لوگوں کا ہوا۔ تم لوگوں نے اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کیا۔ یہ تم لوگوں کا احسان ہے مجھ پر اور میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ گھر تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ جبران اور ارینا بہت خوش ہوئے۔ وہ جنزادہ اپنے بچے کو اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر جب جبران اور ارینا اس جنزادے کے دیے ہوئے بنگلے میں گئے تو وہ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی بنگلہ تھا۔ وہ پھر جبران اور ارینا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنے لگے۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔